बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लाखों करोड़ों दरूद नबी रहमत आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और आपकी फ़ैमिली भी यकीनन बखैर व आफ़ियत होगी और ठीक ठाक होगी। नाज़रीन किराम, आपका मशकूर हूँ कि आप खसूसी तौर पर हमारी वीडियो देखने के लिए टाइम निकालते हैं। गुजारिश है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली ताज़ा तरीन ख़बरें, इत्तलात, हक़ाइक़ और सच्चाई पर मबनी जो चीज़ें हैं वो हम आप तक पहुँचाते रहें। इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है। आज की कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें, अहम तरीन किस्म की डेवलपमेंट्स जो है वो आज की वो आपके सामने रखते हैं। आज जनाब बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आज हमने डिस्कशन करनी है। उनमें से सबसे पहला जो मुद्दा है वो ये है कि आज मरियम नवाज़ शरीफ की जो काबीना है, आज उस काबीना ने उसकी आज गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब हलफ बर्दारी थी और फाइनली मरियम नवाज़ की जो कैबिनेट है उन्होंने आज बाकायदा तौर पर काबीना ने हलफ उठा लिया है। तकरीबन 15 से 16 के राउंड अबाउट मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की जो कैबिनेट है उसके जो मेंबरान की तादाद है वो तकरीबन 15 से 16 के करीब है। इसमें से तकरीबन 12 के करीब सूबाई वज़रा हैं और 5 से 6 के राउंड अबाउट जो हैं वो मशीर हैं। और इस मौका पर मरीम नवाज़ ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है कि मेरी काबीना में जो अफराद जिनको मैंने वज़रा के लिए नामज़द किया है, जिनको मैंने मिनिस्ट्रियाँ दी हैं, वो बड़े ही टैलेंटेड, पढ़े लिखे और ख़ास बात ये है कि वो नौजवान हैं। तो अब देखते हैं कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की ये जो कैबिनेट है ये अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए किस तरह अवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करते हैं। यहाँ पर आज मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने लाहौर में GOR 1 में जो 8 क्लब है जिसको वज़ीर आला का ऑफिस भी कहा जाता है, वहाँ पर मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, मैडम CM साहिबा, आपके और पाकिस्तान के लाडले कायद मियाँ नवाज़ शरीफ की साहबजादी मैडम CM ने आज 8 क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पे की है, सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, सहाफ़ियों के जो सवालात हैं उनके उन्होंने जवाबात भी दिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा कि मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के जो बैक साइड है वहाँ पर आपने 2 तोड़े देखे होंगे। जी हाँ, ये वो तोड़े हैं जो मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने अवाम को रमज़ान के लिए जो उन्होंने पैकेज तैयार किया है अवाम को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। आपने उन थैलों के ऊपर अगर आपने गौर किया हो तो आपको उस थैले के ऊपर 2 अहम तरीन चीज़ें नज़र आएंगी। एक तो ये है कि आपको पता है कि आले शरीफ जो है ये हमेशा से इस तरह के ड्रामेबाजियाँ और पब्लिसिटी जो स्टंट होते हैं उनको मारने की कोशिश करते हैं। तो आप देखें कि उस तोड़ों के ऊपर जो उन्होंने राशन के पैकेट तैयार किए हैं उनके ऊपर प्यारे और मोहतरम कायद नवाज़ शरीफ साहब की उन्होंने फ़ोटो उसके ऊपर जो है वो लगाई है। अब आप ये हिसाब लगाएं कि ना तो नवाज़ शरीफ साहब के पास कोई अवामी ओहदा है और ना ही वो वज़ीर हैं और ना ही वो वज़ीर आज़म है। बज़ाहिर तौर पर नवाज़ शरीफ साहब के पास कोई भी जो है वो पब्लिक जो ओहदा है वो उनके पास नहीं है, लेकिन मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने उन तोड़ों के ऊपर एक तो कायद की फ़ोटो लगा दी है। आप देखें कि मोहतरम कायद नवाज़ शरीफ साहब की वो फ़ोटो अवाम को कितने करोड़ रुपए में पड़ी है उसका मैं आपको तखमीना बताता हूँ कि जो उन तोड़ों के ऊपर जो मियाँ साहब की फ़ोटो उन्होंने लगाई है उसके ऊपर अवाम की जेब से कितने पैसे जो है वो उन्होंने उसके ऊपर तरकीब लगाई है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं बात कर रहा था उस तोड़े के ऊपर छपने वाली मियाँ साहब की तस्वीर का कि वो तस्वीर अवाम को कितने में पड़ी है। टोटल जो मोहतरमा मैडम CM साहिबा का जो हदफ है वो तकरीबन 60 लाख जो पैकेट्स हैं उनको उन्होंने जो राशन आवाम को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो तकरीबन 60 लाख के करीब बोरियां
اور وہ پیکٹ موجود ہیں اور ہر بوری کے اوپر جو ہے وہ محترم قائد کی جو ہے وہ پکچر لگائی گئی ہے. اب آپ حساب لگائیں کہ 60 لاکھ وہ پیکٹ ہیں. کتنی بڑی رقم بنے گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. اب آپ 60 لاکھ کی یہ جو توڑے ہیں اگر ہم اس کو 10 سے ضرب دیں تو یہ تقریباً 6 کروڑ روپے بنتا ہے. جی ہاں 6 کروڑ روپے. اب آپ یہ دیکھیں کہ میاں صاحب کی یہ جو فوٹو ہے یہ عوام کو 6 کروڑ روپے میں جو ہے وہ چونا لگا ہے عوام کو. اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ جو محترم قائد صاحب کی میاں نواز شریف صاحب کی جو انہوں نے اس کے اوپر پکچر پرنٹ کی ہے توڑے کے اوپر, آخر یہ توڑے کے اوپر پرنٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یعنی آپ اس 6 کروڑ کو عوام کی فلاح و بہبود کے اوپر بھی خرچ کر سکتے تھے, لیکن نہیں, ہم نے تو اپنا وتیرہ بنایا ہوا ہے لوٹ مار کا, چوری کا. جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی انفلیشن جس طرح اوپر بڑھتی جا رہی ہے, بجائے عوام کے دکھوں کا مداوع کرنے کے الٹا عوام کو ذلیل اور خوار کرنے کی آل شریف نے پوری جو ہے وہ تیاری پکڑی ہوئی ہے کہ عوام کو کسی نہ کسی طرح ذلیل جو ہے وہ کرنا ہے. مختلف حربے, مختلف طریقے آل شریف نے جو ہے وہ اپنانے شروع کر دیا. ابھی حکومت بنی نہیں ہے اور آپ دیکھ لیں ان کی شاہ خرچیاں, ان کے پروٹوکولز, ان کے کھانے. اچھا, کھانے سے یاد آیا, صحافیوں نے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے کچھ سوالات بھی کیے. جو حلف برداری کی تقریب تھی جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, اس کے بعد الگ سے صحافیوں نے کچھ ان سے کویشچن پوچھے تو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ کھانا آپ کے لیے ریڈی ہے, آپ جا کے کھانا کھائیں. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے وہ لوگوں کے منہ میں, اور جو بولنے والے افراد ہیں, مجھے تو ان لوگوں کے اوپر حیرت آتی ہے کہ آپ لوگ کھا کس طرح لیتے ہیں. یہ جو لنگر اور یہ جو لذیذ قسم کے قورمے, بریانیاں, یہ اب کھا کس منہ سے لیتے ہیں. مجھے تو ان صحافیوں کے اوپر جو ہے وہ بڑا ایک شدید قسم کی تشویش ہے, یہ کس منہ سے کھاتے ہیں. آپ دیکھیں گے عوام اور غریب بیچارہ مر رہا ہے, اور ہمارے صحافی جنہوں نے عوام کی نمائندگی کرنی ہے, جنہوں نے عوام کی آواز بننا ہے, وہ ان چوروں اور لٹیروں کے دعوتوں پہ جا کے وہاں پہ کھابے کھا رہے ہیں. یہ انتہائی تشویشناک قسم کی ایک صورتحال ہے. دوسری اہم ترین خبر یہ ہے کہ کے پی کے میں بھی جس طرح پنجاب میں حلف برداری کی تقریب کا جو ہے وہ اہتمام کیا گیا تھا, وزراء نے حلف اٹھانا تھا, اسی طرح عمران خان صاحب کی, جب کل ہم نے آپ کو ویلاگ میں بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے منظوری دی تھی کابینہ کی, تو اس کابینہ کے پی کے کی جو کابینہ ہے انہوں نے بھی آج اپنے جو ہے وہ حلف اٹھا لیا ہے, اور تقریباً 13 کے راؤنڈ اباؤٹ یہ جو کابینہ ہے کے پی کے کی یہ 13 افراد پر مشتمل ہے. نئے لوگ بھی, نئے چہرے بھی, نوجوان قسم کے جو ینگ بلڈ ہے وہ اس کیبنٹ میں شامل کیا گیا اور ایک اچھے عزم کا اظہار کیا گیا. اب تقریب جب ہو رہی تھی تو تقریب حلف برداری میں چونکہ جس نے حلف لینا تھا وہ گورنر صاحب تھے, تو گورنر صاحب چونکہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کا تھا, تو مولانا کے گورنر کے ہاتھوں آج پی ٹی آئی کے صوبائی وزراء نے حلف اٹھایا ہے. اور جیسے وہ حلف اٹھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہاں پر جو موجود افراد تھے, جو مہمان تھے, علی امین گنڈا پور کی سربراہی میں وہاں پر عمران خان زندہ باد کے نعرے لگے, اور ایوان جو ہے وہ عمران خان کے نعروں سے گونج اٹھا, اور گویا کہ جو گورنر صاحب تھے ان کے کانوں میں ایک ہی آواز پڑ رہی تھی, اور گورنر صاحب کو تکلیف بھی ہو رہی تھی ان کی یہ آوازیں سن کر کہ یہاں پر حلف اٹھانے آئے ہیں یا عمران خان کے نعرے لگانے ہیں, پہلے حلف تو اٹھائیں بعد میں پھر دیکھتے ہیں. تو وہاں پر ایک دلچسپ صورتحال یہ پیدا ہوگی. یہ پنجاب اور کے پی کے کی آپ کو ہم نے خبر بتائی. تیسری بڑی خبر جو ہے وہ شہر اقتدار سے ہے. شہر اقتدار میں آج چونکہ شہباز شریف صاحب نے, چھوٹے میاں صاحب نے آج جو ہے وہ باقاعدہ طور پر, چونکہ کل ان کا پہلا دن تھا, آج ان کا تھا دوسرا دن, تو چیف آف آرمی سٹاف اس ملک کے جو مسلح افواج کے سربراہ ہیں حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب جو ہیں وہ آج شہباز شریف صاحب سے ملنے ان کے دفتر میں تشریف لائے. محترم آرمی چیف صاحب کو شہباز شریف صاحب نے انتہائی
والہانہ قسم کا ان کا استقبال کیا ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ جو اس ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اس کو سلامی کی جاتی ہے۔ اب آرمی چیف صاحب نے جب ان کے دفتر آئے تو آرمی چیف صاحب نے محترم شہباز شریف صاحب کو سلیوٹ مارا، تو جواب میں جو شہباز شریف صاحب ہے انہوں نے بھی آرمی چیف کو سلیوٹ مارا۔ تو یہ ایک سمجھے کہ ایک پیج پہ ہونے کی اور بڑی اچھی چیز ہے، ہونا بھی چاہیے قدر اور احترام کے ساتھ۔ جس طرح شہباز شریف صاحب نے ان کو ریسیو کیا تو یہ ایک اچھی اور ایک احسن چیز ہے۔ یہ 3 خبریں تھیں۔ چوتھی خبر جو ہے وہ اسد طور صاحب کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں، اور عمران ریاض صاحب کے حوالے سے بھی ہمارے پاس خبر ہے کہ آج پیشی کے دوران عمران ریاض صاحب کے ساتھ کیا ہوا۔ عمران ریاض صاحب کی آج لاہور ہائی کورٹ میں پیشی تھی، تو عمران ریاض صاحب چونکہ قیدیوں کی جو وین ہوتی ہے اس میں موجود تھے، اور عمران ریاض صاحب سے ملنے بہت سارے جو ہمارے صحافی ہیں وہ عمران ریاض صاحب سے ملنے وہاں پر پہنچے۔ صدیق جان صاحب تھے، منصور علی خان صاحب بھی وہاں پر پہنچے، لیکن افسوس کہ منصور علی خان صاحب نے جس طرح کے انتہائی بھونڈے اور گھٹیا قسم کے وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے عمران ریاض صاحب سے سوال کیے۔ ناشتے کی ایک فوٹیج بھی وائرل ہوئی کہ صدیق جان صاحب جو ہیں وہ عمران ریاض بھائی کو جو ہے وہ ناشتہ کروا رہے ہیں اور کچھ کھانے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب ان کو گاڑی میں ڈالا گیا تو انہوں نے اپنے جو جذبات ہیں ان کا اظہار کرنے کے لیے اپنی جو ہے وہ لب کشائی کی، لیکن آپ دیکھیں کہ حکومت اتنی ڈری اور اتنی سہمی ہوئی ہے کہ عمران ریاض صاحب کو جس طرح پہلے خاموش کرانے کی کوشش کی، اب دوبارہ عمران ریاض کو جو ہے وہ خاموش کرانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اور جب وہ لوگوں سے مخاطب ہوئے، وہاں پر موجود جو صحافی تھے جب ان سے مخاطب ہوئے تو پولیس نے آگے جو ایک شیلڈ ہوتی ہے وہ آگے شیلڈ کر دی اس طرح، تاکہ ان کی جو آواز ہے وہ ان صحافیوں تک، ان عوام کے نمائندوں تک نہ پہنچ سکے۔ تو آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ کس طرح حکومت خوف اور تذبذب کا شکار ہے، اور حق اور سچ بولنے کی ان کو جو ہے ایک انتہائی بھونڈے قسم کے الزام میں ان کو جو ہے وہ سزا دی جا رہی ہے۔ یہ کچھ خبریں تھیں۔ اسد طور صاحب کے حوالے سے بتاتا چلوں، اسد طور صاحب کی آج جو ہے وہ مزید ان کے جسمانی ریمانڈ میں 2 روز کی توسیع کر دی گئی ہے، اور وہ قاضی صاحب کو ایک ہی ورڈ جو ہے ہم نے پچھلے ولاگ میں بتایا، وہی ایک ہی ورڈ پکار رہے ہیں کہ قاضی صاحب قاضی صاحب قاضی صاحب۔ یہ کوئی 4 سے 5 خبریں تھیں۔ چھٹی اہم ترین اور سب سے امپورٹنٹ خبر، اس خبر نے پاکستان کے جو عدالتی نظام ہے اس کے اوپر بہت بڑے قسم کے جو سوالات ہیں وہ اس کے اوپر کھڑے کر دیے ہیں۔ آج بھٹو کا چونکہ ان کے قتل کا آج سپریم کورٹ میں کیس تھا، تو سپریم کورٹ کی تقریباً 9 رکنی لارجر بینچ نے اس کیس کے اوپر آج فیصلہ سنا دیا ہے۔ آپ کے اور میرے محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان نے آج بھٹو صاحب کے قتل کے اوپر ایک انتہائی اہم قسم کا فیصلہ جاری کیا ہے، اور اس فیصلے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھٹو صاحب کو جو ہے وہ موقع نہیں دیا گیا، بھٹو صاحب کو ناجائز اور انتہائی بھونڈے طریقے سے ان کو عدالتی ان کا جو ہے وہ مرڈر کیا گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہماری عدالتوں نے تقریباً اس کیس کو 45 سال ہو چکے ہیں، یعنی 45 سال گزرنے کے بعد آج جا کر جو ہے وہ اس کیس کا فیصلہ آیا ہے، اور جو پہلے سپریم کورٹ کے ججز تھے ان کے اوپر سوالات کھڑے ہو گئے ہیں کہ انہوں نے کس کے پریشر میں آ کر یہ فیصلے کیے، اور اتنے بڑے مقبول لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے پھندے پر انہوں نے لٹکا دیا ایک ناجائز اور غلط قسم کے الزام میں، اور ان کو جسٹیفیکیشن کا جو ہے وہ موقع بھی پرووائڈ نہیں کیا، یعنی جلد بازی میں بھٹو صاحب کو قتل کر دیا گیا، اور یہ قتل عام قتل نہیں بلکہ عدالتی قتل تصور کیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جن ججوں نے یہ فیصلہ دیا تھا آیا کہ ان ججوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ مجھے نہیں لگتا ان ججوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی جج ریٹائرڈ ہوتا ہے تو لاکھوں اور کروڑوں روپے ان کو مرات ملتی ہیں، فیول کی مد میں، فیملی کی سپورٹ کی مد میں، اور اس کے علاوہ بھی
کھانے پینے کے اور بہت سارے ایسے اخراجات ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کو ملتے رہتے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ کیا ایسے شخص جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا، ایسے ججز جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا، کیا وہ اس چیز کے مستحق ہیں کہ ان کو یہ مراد دی جائے؟ بلکہ ایسے ججز کو خود عدالت کے کٹہرے میں لانا چاہیے، اور وہ جو پھانسی کا پھندا جو انہوں نے غلط فیصلے کیے ہیں ان ججوں کے گلوں میں بھی ڈالنے چاہیے، تاکہ آئندہ بھی سبق حاصل ہو سکے۔ اور ایسے افراد کو چوک میں لٹکا کر پھانسی دینی چاہیے کہ جنہوں نے کسی کے پریشر میں آ کر اس طرح کے غلط قسم کے فیصلے کیے۔ ان کی مراد، ان کی جو آسائشیں، جو ان کو سہولیات مل رہی ہیں، وہ فوری طور پر جو ہے وہ بند ہونی چاہیے۔ آپ نے اپنے ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں اس حوالے سے ضرور آگاہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی سیم یہی طریقہ اپنایا جا رہا ہے، جلد بازی میں ان کو یعنی 100 سے زائد مقدمات ان کے اوپر بنا دیے گئے، اور عمران خان صاحب کو سزا سنانے کی پوری سٹرگل ابھی بھی جو ہے وہ جاری و ساری ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو جو 100 سے زائد کیسز بنائے ہیں ان کے اندر کسی نہ کسی کیسز میں ڈال کر عمران خان صاحب کو بھی جو ہے وہ فائنل جو ہے وہ لگا دیا جائے۔ ان کا جو تختہ ہے، جو ان کی آخری خواہش ہے اس ملک کو آزاد کرانے کی، آزادی کی جو جنگ عمران خان صاحب لڑ رہے ہیں، اس جنگ کو ختم کر دیا جائے اور فائنلی پی ٹی آئی کا صفایا کر دیا جائے اور خان صاحب کو کسی نکرے لگا دیا جائے۔ ابھی بھی وہی سٹرگل اور وہی کوششیں جاری اور ساری ہیں۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان شہزاد کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔